जब पूरी दुनिया नींद की गहराइयों में डूबी होती है, उस टाइम अगर मियाँ बीवी एक ही बिस्तर पर एक दूसरे के साथ लेटे हों, तो आसमान से कैसी कैसी रहमतें नाजिल होती हैं। कभी गौर किया है कि जब कमरे की रोशनी मध्यम होती है, हवा थम जाती है, जब सब कुछ पुरसुकून हो जाता है, तब एक साथ लेटने वाले दिल उल्फत के वो राज संभाले बैठे होते हैं जो सारी जिंदगी को बदल सकते हैं। यही वो लम्हा होता है जब रब कायनात दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और आवाज लगाता है कोई मांगने वाला, मैं अता करूं। है कोई पुकारने वाला, मैं सुन लूं। है कोई तौबा करने वाला, मैं बख्श दूं। लेकिन जरा एक लम्हे को सोचो, अगर उस टाइम बीवी किसी और कमरे में सो रही हो, या शौहर रूठ कर अलग लेटा हो, या दोनों एक साथ तो हो मगर दिल अलग हो, तो क्या वो लम्हे वाकई बाबरकत बन सकते हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, जब आप तहज्जुद से पहले अपनी बीवी के साथ एक ही बिस्तर पर लेटते हैं, तो वो सिर्फ एक रात नहीं होती, बल्कि वो एक नियमत की रात होती है, जहां आपकी खामोशी भी दुआ बन जाती है और बीवी की कुर्बत भी जन्नत का दरवाजा खोल देती है। मेरी प्यारी बहनों, तहज्जुद के टाइम शौहर के सीने से लगकर सोना, उससे बातें करना, उसे प्यार से जगाना, ये मंजर उस वक्त का सबसे कीमती तोहफा बन जाता है। तो आज के बयान में हम जानेंगे कि तहज्जुद के टाइम मियाँ बीवी का एक बिस्तर पर सोना क्यों ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो तहज्जुद के टाइम हम बिस्तरी करते हैं, वो ये बयान ज़रूर सुने, क्योंकि अगर ना सुना तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब दिल से एक आह निकलेगी कि काश उस रात मैंने ये बात सुन ली होती, मगर तब सिर्फ पछतावा बाकी रह जाएगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, तहज्जुद का टाइम कोई मामूली घड़ी नहीं, ये वो लम्हा होता है जब सारी दुनिया नींद में डूबी होती है और आसमान से रब की खास रहमतें नाजिल हो रही होती हैं। उस टाइम जो मियाँ बीवी एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, उनका रिश्ता न सिर्फ मजबूत होता है, बल्कि उनके दरमियान की टूट फूट, दूरियां और खामोशियां भी मिटने लगती हैं। और ख़ास तौर पर इस टाइम की हमबिस्तरी एक रूहानी कुर्बत में बदल जाती है। इस टाइम की हमबिस्तरी औरत के दिल में सुकून, तहफ़्फ़ुज़ और तवज्जो का एहसास जगाती है, और मर्द के दिल से बोझ, थकन और बेकरारी को निकाल देती है। वो शौहर जो सारा दिन के थके हुए जहन के साथ घर आता है, और वो बीवी जो दिन भर की थकन में भी अपने शौहर की मुस्कुराहट को तरसती है, उन दोनों के लिए तहज्जुद के टाइम की हमबिस्तरी एक ऐसी दवा बन जाती है जो न सिर्फ उनके रिश्ते को जोड़ती है, बल्कि रब की तरफ से दिलों में सुकून, घरों में रहमत और सजदों में असर डाल देती है। मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं तुम्हें तहज्जुद के टाइम की हमबिस्तरी के वो फायदे बताऊंगी जो आम लोगों की नज़रों से छुपे होते हैं। वो फायदे जो सिर्फ उन्हें नसीब होते हैं जो रब के दिए गए रिश्ते को समझते हैं, निभाते हैं और रात के सन्नाटे में उस ताल्लुक को इज्जत देते हैं जिसे निकाह का नाम दिया गया है। जब मियाँ बीवी तहज्जुद के टाइम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, एक ही बिस्तर पर लेटकर एक दूसरे के गालों पर हाथ फेरते हैं, तो उस लम्स में सिर्फ मोहब्बत नहीं होती, उसमें रब की रजा छुपी होती है। इस लम्हे की हमबिस्तरी सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक नहीं रहती, ये एक इबादत बन जाती है, एक दुआ बन जाती है, एक सजदा बन जाती है जो न सिर्फ दोनों के जिस्मों को बल्कि उनकी रूहों को भी एक खास रोशनी से भर देती है। औरत को अपने शौहर के लम्स से वो सुकून मिलता है जो किसी दवा से, किसी बात से, किसी दिलासे से नहीं मिलता। वो लम्हा जब वो अपने शौहर के सीने पर सर रखकर सांसों की हमाहंगी सुनती है, वो उसके दिल के जख्मों पर मरहम रख देता है, और उसका शौहर जब बीवी को अपने पहलू में समेटता है, तो उसे सिर्फ सुकून नहीं, एक तहफ़्फ़ुज़, एक इज्जत, एक नियमत का एहसास होता है। मेरी बहनों, उस टाइम की हमबिस्तरी ऐसी होती है जो मर्द की जहनी थकन, दिल की परेशानी, जिंदगी की तलखी और रूह की बेकरारी को चुपचाप खत्म कर देती है। रब ने मर्द को औरत के लिए और औरत को मर्द के लिए एक लिबास बनाया है, और लिबास वही अच्छा लगता है जो रात की तन्हाई में अपने जिस्म को ढांपे, गर्माहट दे और हर सर्दी से बचाए। जब शौहर बीवी की पेशानी चूमता है, जब वो उसे अपनी आगोश में लेता है और उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरता है, तो उस लम्स में सिर्फ ख्वाहिश नहीं होती, उसमें मोहब्बत, वफादारी, कुर्बानी और कुर्बत की एक मुकम्मल कहानी छुपी होती है। और जब ये सब तहज्जुद के टाइम हो रहा हो, तो फरिश्ते खामोशी से ये मंजर देखते हैं और रब के हुजूर गवाही देते हैं कि ए रब, तेरे बंदे ने तेरे दिए गए रिश्ते को इबादत बना दिया है, उसे सजदे से पहले तुझसे जोड़ दिया है। ये हमबिस्तरी मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी रूहानी चमक पैदा करती है जो दिन भर की लड़ाइयों, दुनियावी थकन, घरेलू तलखियों और माशरती दबाव से निकालकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर देती है।
یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب عورت صرف جسم سے نہیں، دل سے، روح سے اور جذبات سے خود کو اپنے شوہر کے حوالے کرتی ہے، اور وہ شوہر اس بیوی کو صرف محبت سے نہیں، اپنے سچ، اپنی ایمانداری اور اپنے دل کے احساسات سے نوازتا ہے۔ اس ٹائم کی ہم بستری دو انسانوں کو ایک ایسا اعتبار، ایسی تسلی اور ایسی طاقت دیتی ہے جس سے وہ اگلے دن کی تمام آزمائشوں کا سامنا مسکرا کر کرتے ہیں۔ ان کا دن نور سے شروع ہوتا ہے اور رات محبت کے سائے میں ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارے جوڑوں کو سکون کا ذریعہ بنایا اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ میرے نبی نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو۔ لیکن آج کے دور میں ہم نے اس رشتے کو کتنا سستا کر دیا ہے۔ آج بیوی شوہر کی ایک بات پر گھنٹوں موہ بنائے رکھتی ہے، اور شوہر بیوی کی چھوٹی سی غلطی کو دل میں لے کر اسے نظر انداز کرتا ہے۔ یہ سرد مزاجی، یہ خاموش جنگ، یہ ناراضگیوں کے بستر، یہ وہ چیزیں ہیں جو رب کے دیے ہوئے پیار کو مار دیتی ہیں۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، جب وہ ایک ساتھ لیٹنے کے باوجود ایک دوسرے کو محسوس نہیں کرتے، جب بیوی کو شوہر کے پاس بیٹھ کر بھی تنہائی کا احساس ہوتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ شیطان جیت چکا ہے اور رب کی رحمت وہ دروازہ چھوڑ چکی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج کے میاں بیوی لڑائی کو محبت سمجھ بیٹھے ہیں، بحث کو توجہ کا نام دے چکے ہیں اور خاموشی کو وفا سمجھنے لگے ہیں۔ یہ وہ دھوکہ ہے جو ہمارے گھروں کو کھوکھلا کر رہا ہے، ہمارے رشتوں کو توڑ رہا ہے اور ہماری دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے سے روک رہا ہے۔ ہم بستری صرف جسمانی تسکین نہیں، یہ دلوں کا علاج ہے، یہ زبان کی تلخیوں کا توڑ ہے، یہ رشتے کی نرمی کو بحال کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن افسوس، ہم نے اسے فقط ایک رات کی خواہش بنا دیا ہے، ایک غرض کا معاملہ سمجھ لیا ہے، اور رب کی دی گئی اس نعمت کو بدنیتی اور خود غرضی سے آلودہ کر دیا ہے۔ اور اگر آج ہم نے اس بات کو نہ سمجھا، اگر آج ہم نے رات کے اس خاص ٹائم کو یوں ہی غصے، ناراضگی اور دوری میں گزار دیا، تو یاد رکھنا، ہمارے رشتے صرف کمرے میں قید رہ جائیں گے، دلوں میں نہیں۔ وہ گھر جہاں تہجد کے ٹائم خاموشی ہو مگر دل کے اندر شور ہو، وہ گھر کبھی روشن نہیں ہو سکتے۔ اور یہی آج کے معاشرے کی سب سے بڑی بربادی ہے۔ میاں بیوی ایک ہی چھت کے نیچے ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں۔ محبت صرف فوٹو تک رہ گئی ہے، خوشی صرف سوشل میڈیا پر ہے، اور ہم بستری صرف جسمانی تھکن مٹانے کا ذریعہ بن چکی ہے، روحانی سکون کا نہیں۔ اور یہی ہماری تباہی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، یہاں پر میں تمہیں ایک ایسے نبی کا واقعہ سنانا لازم سمجھوں گی جس کا نام حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، برائیوں سے روکا، بدکاری سے منع کیا۔ دن ہو یا رات، وہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ یہ راستہ رب کی ناراضگی کا ہے، یہ گناہ رب کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ مگر افسوس، نہ صرف قوم نے ان کی ایک نہ سنی، بلکہ ان کی اپنی بیوی نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ہاں، وہی عورت جو نبی کے گھر میں رہتی تھی، نبی کے ساتھ کھاتی تھی، سوتی تھی، مگر اس کا دل نبی کے پیغام کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ دل سے ان گنہگاروں کی حمایتی تھی، وہ ان کے راز رکھتی، ان کی مدد کرتی اور نبی کے سچ کو جھٹلایا کرتی۔ فلمی ڈائیلاگ کی طرح سوچو، جب حضرت لوط علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا ہوگا تو دل نے چیخ کر کہا ہوگا، تو میرا ساتھ نہ دے پر ان ظالموں کا ساتھ کیوں؟ میں نے تجھے عزت دی، نبوت کا مقام دکھایا، مگر تو نے گمراہی چنی۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا جب اللہ کا عذاب نازل ہوا اور حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا، ایمان والوں کو لے کر نکل جاؤ، اور تمہاری بیوی پیچھے رہ جائے گی کیونکہ وہ مجرموں میں سے ہے۔ اور نبی نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، کیونکہ اس عورت نے اس راستے کو چنا تھا جو رب کی لعنت والا تھا۔ میری بہنوں کی بیوی نافرمان ہو سکتی ہے، تو آج تمہیں بھی سوچنا ہوگا کہ کیا تم اپنے شوہر کی، اپنے رب کی، اپنی آخرت کی خیر خواہی کر رہی ہو یا نہیں؟ کیونکہ صرف رشتہ کافی نہیں، ساتھ دینا، وفا کرنا اور نبی کے پیغام پر چلنا ہی اصل نجات ہے۔ اور آخر میں یہ بات کہتے ہوئے میں اجازت چاہوں گی کہ جو میاں بیوی تہجد کے ٹائم ہم بستری کرتے ہیں اور ہم بستری کے فوراً بعد پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور رب کے سامنے سجدے میں جھک جاتے ہیں، ایسے میاں بیوی کو دیکھ کر میرا رب مسکراتا ہے، ان پر فخر کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے ان کی مثال دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ساری کائنات نیند میں ڈوبی ہوتی ہے، ہر طرف سکوت ہوتا ہے، ہر دروازہ بند ہوتا ہے، مگر یہ دو دل، یہ دو جسم، یہ دو روحیں اس رب کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے۔
یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بے اولادوں کو اللہ اولاد عطا کرتا ہے، جب بے روزگاروں کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، جب محروم بیواؤں کو رب نیا سہارا عطا کرتا ہے، اور جب وہ دعائیں جو دن بھر قبول نہ ہوئیں وہ رات کے ان چند پاک لمحوں میں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا دراصل اللہ کی طرف قریب جانے کا راستہ بن جاتا ہے۔ اکثر مرد یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ان کی بیوی کیا چاہتی ہے اور کیا نہیں۔ آج میں اسی موضوع پر بات کروں گی کہ ہم بستری سے پہلے بیوی کے کپڑے اتارنے سے لے کر فارغ ہونے تک مرد کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر ہم بستری کا آغاز ہی بے رحمی یا جلد بازی میں کیا جائے تو بیوی کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ دل سے خوش نہیں ہو پاتی۔ اس لیے ہم بستری سے پہلے بیوی کے ساتھ فور پلے کریں۔ فور پلے کیا ہے؟ بیوی کو سینے سے لگانا، اس کے حساس حصوں جیسے گردن، کمر، رانوں کو نرمی سے چھونا اور دیر تک قربت کا ماحول بنانا۔ یہی وہ چیز ہے جو جسمانی عمل کو روحانی تجربہ بنا دیتی ہے۔ اور دھیان رکھیے، اس دوران جلد بازی ہرگز مت کیجیے۔ دیکھیے بھائیوں، اکثر مرد ہم بستری کا آغاز عورت کو بس سیدھا لٹا کر دیتے ہیں۔ یہ روایتی طریقہ اگرچہ عام ہے، مگر کیا یہ سب سے بہتر ہے؟ ہرگز نہیں۔ مرد تو اپنا مقصد پورا کر لیتا ہے، لیکن عورت تو ادھوری رہ جاتی ہے۔ کیوں نہ کوئی نیا انداز اپنائیں، کچھ ایسا کہ بیوی کو بھی محسوس ہو کہ اس کے ساتھ کچھ خاص ہوا ہے، کیونکہ ایک ہی طریقے سے بار بار بیوی تنگ آ جاتی ہے۔ اگر آپ بیوی کو صرف اپنی تسکین کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کی جذبات کی پرواہ نہیں کرتے تو یقین مانیں آپ صرف اسے مایوس نہیں کرتے بلکہ اپنے رشتے کی خوبصورتی بھی کھو دیتے ہیں۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں ان طریقوں کی جن سے بیوی کو نہ صرف خوشی ملتی ہے بلکہ وہ خود بار بار آپ کے قریب آنے کی خواہش بھی کرتی ہے۔ بیوی کے کپڑے اتارنے سے پہلے اس کے ذہن اور جسم کو تیار کریں۔ اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیں، کمر کو نرمی سے سہلائیں، اس کے کان میں محبت بھری بات کہیں۔ عورت کے لیے محبت کا اظہار صرف لمس نہیں ہوتا، الفاظ، جذبات اور احترام بھی ضروری ہوتے ہیں۔ جب وہ آہستہ آہستہ خود کو آپ کے حوالے کرنے لگے تبھی لباس اتارنا شروع کریں۔ جلد بازی نہ کریں، اس لمحے کو ایسے محسوس کریں جیسے کوئی قیمتی تحفہ کھول رہے ہوں، اور یاد رکھیں سیدھا لیٹانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی اسے اوپر آنے دیں، کبھی خود اوپر آ جائیں، کبھی سائڈ سے گلے لگائیں، کبھی آنکھوں میں دیکھ کر لمس دیں۔ گردن، کمر، ران اور سینہ، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں محبت اور وقت دینے سے عورت مکمل طور پر آپ سے جڑ جاتی ہے۔ لیکن ایک بات بہت ضروری ہے، کبھی بھی ایسا کوئی کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی رضامندی، آرام اور جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ہر قدم شریعت کی روشنی میں اٹھائے، تاکہ یہ تعلق صرف جسمانی سکون کا ذریعہ نہ بنے بلکہ روحانی سکون اور اللہ کی رضا کا بھی ذریعہ بنے۔ اب اکثر مرد کہتے ہیں کہ ہم بستر پر نفس ڈھیلا کر لیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ محنت نہیں کرتے، خوراک کا خیال نہیں رکھتے اور بیوی کی کیفیت سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ عورت جب ذہنی اور جسمانی طور پر تیار نہ ہو تو چاہے جتنا بھی وقت لگائیں وہ مطمئن نہیں ہوگی، اور جب فارغ ہو جائے تو فوراً کروٹ بدل کر نہ سو جائیں۔ بیوی کو سینے سے لگائیں، پیشانی چومیں، محبت بھرے جملے کہیں جیسے تم میری زندگی ہو یا تمہارے بغیر یہ لمحہ مکمل نہیں ہوتا۔ بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے اشارے بیوی کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ صرف لطف نہیں اٹھاتے بلکہ سچے دل سے محبت بھی کرتے ہیں۔ جب بیوی خوش ہوتی ہے، اگر وہ آپ سے سچا پیار کرتی ہے تو وہ صرف آپ سے مخلص نہیں رہتی بلکہ بار بار آپ کے قریب آنے کے لیے خود کو تیار بھی کرتی ہے۔ یہی اصل رشتہ ہوتا ہے جس میں نہ کوئی جھجک ہوتی ہے نہ شرم، بس اعتماد اور بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تو بھائیوں، یاد رکھو، بیوی کے کپڑے اتارنا صرف ایک عمل نہیں، یہ ایک مکمل محبت بھرا سفر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو حلال اور بہترین ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ تو ناظرین، امید کرتی ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر واقعی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ابھی لائک کریں اور عائشہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو زور سے دبائیں اور آل پر کلک کریں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے۔ اللہ حافظ۔